बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हलचल मच रही है बहुत से मामलात को लेकर। स्पेशली जो मौजूदा हुकूमत है उसको देखते हुए जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो डिसीजंस इस वक्त ले रहे हैं दोनों एरिया के लिए। एक तो आज़ाद रियासत है, सेकंड जो है वो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है। तो आज चलते हैं कि देखते हैं कि आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं दोनों एरियाज़ के हवाले से कौन सी जो है वो करंट अफेयर्स को टच कर रही हैं। स्टार्ट करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ ही। जी नाज़रीन, हमारे पास पहले जो स्टेटमेंट मौजूद हैं आप लोगों के सामने रखते हैं। तनवीर इलियास, हादसे की पैदावार कमेटी रूम पंजाब रेजिमेंट नहीं, जहां सियासी बात ना की जाए पीपल्स पार्टी। 27 फरवरी से शुरू होने वाले मुल्क गिर लॉन्ग मार्च के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी गई। आज़ाद कश्मीर से जियाले काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद की जानिब मार्च शुरू करेंगे। तनवीर इलियास साहब की भी नाज़रीन स्टेटमेंट्स जो है वो समझ से बालातर है। समटाइम्स अपनी हुकूमत में जो काम इन्होंने किए हैं ऑलरेडी इस गवर्नमेंट को मना कर रहे हैं, और जो खुद ने काम नहीं किए अगर ये गवर्नमेंट करना चाहे तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ रही है। तो इससे सिर्फ ये चीज़ शो हो रही है कि ये जस्ट जो है वो पॉलिटिकल जो है वो टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आवाम का जो है पर्सनल इंटरेस्ट या आवाम को रिलीफ देने वाले तो कोई दूसरी बात नज़र नहीं आ रही। और कोई शक नहीं है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, 27 फरवरी का जो ये सेशन स्टार्ट होने वाला है एक, उसके ऊपर भरपूर तैयारियां इनकी हैं। अब देखना ये है कि क्या 27 फरवरी का दिन ये लोग कामयाब बना पाते हैं, लॉन्ग मार्च को कैसे ये लेकर चलते हैं। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब। IMF के घोड़े अपनी चाल चलना भूल गए, शौकत जावेद की स्टेटमेंट है ये। मीडिया ने हर दौर में हुकूमतों की करप्शन को आवाम के सामने लाया। IMF के घोड़े अपनी चाल चलना भूल गए, शौकत जावेद मीर। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो इनका स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इन्होंने वजाहत इस तरीके से किया है अपनी स्टेटमेंट को कि PTI की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में 6 माह हो चुके हैं और इनकी कारकर्दगी जाली भर्तियाँ और इंतज़ामी कार्रवाइयों तक महदूद है। यहाँ से जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टी को जस्ट टारगेट बनाना। और इसके अलावा वाकई जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि इतना टर्नओवर आपका कंप्लीट हो चुका, आप लोगों ने डिलीवर कितना किया, क्योंकि सियासी ऐलानात तो दिन ब दिन जो है वो न्यूज़पेपर्स की जो है वो जीनत बन रही है, भरमार है यहाँ पर इस वक्त। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, आउटपुट कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है। तो यहाँ पर शौकत जावेद साहब का जो स्टेटमेंट है कि 6 माह गुजर गए हैं या फिर जो है वो 8वां माह लगने वाला है, ये क्या मामलात है। इतने टाइम के बावजूद अगर रिजल्ट नहीं निकलता तो शायद शौकत जावेद साहब के नॉलेज में ये बात नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट हो टाइम अच्छा खासा रिक्वायर्ड होता है, तभी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस सामने ला सकते हैं। बट इनकी शायद PTI से कुछ ज़्यादा ही होप्स हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो पहले दिन आएँ और अगले दिन ही जो है ना वो डिलीवर करके दिखाएँ। सो नाज़रीन, इसके साथ ही अगली न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। मुश्किल तरीन इलेक्शन में साथ निभाने वाले हमारा असासा है फारूक हैदर। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नज़रिए के साथ चलने वाले जो पार्टी के इस वक्त रहनुमा रहे हैं, जो वर्कर्स रहे हैं, उनको जो है वो अपनी पार्टी में दिल से जो है वो कबूल करने को तैयार हैं और दावत भी देते हैं। फारूक हैदर साहब का ये स्टेटमेंट आया हुआ है आज का। तो ये तो हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या फिर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जो जिन लोगों ने लोटे का जो है वो किरदार निभाया है, अपनी पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टी के उसमें शामिल हुए हैं, तो वो आवाम के साथ कितने हमदर्द हैं या फिर अपनी पार्टी के साथ कितने सिंसियर हैं, ये चीज़ नज़र आ गई है। और इसके अलावा अभी भी अगर फारूक हैदर साहब कहते हैं कि कोई अगर पार्टी में आना चाहे, शमूलियत करना चाहें, तो दिल से वार्मली जो है वो वेलकम कहते हैं। लेकिन जब आपके अपने ही पार्टी के लोग फिर जब आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं या फिर दूसरी पार्टी का रुख करते हैं, फिर क्यों आप उनको जो है वो लोटे का
کا نام دیتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ایلیگیشنز ان کے اوپر لگا دیتے ہیں. جب آپ جو ہے وہ باقی پارٹی کے لوگوں کو یا پھر سیاسی رہنماؤں کو ویلکم کہتے ہیں تو اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لوگ بھی اگر دوسری پارٹی میں شمولیت کریں تو ان کو بھی اچھے سے جو ہے وہ اللہ حافظ کہنے کی آپ لوگوں میں صلاحیت ہو. ناظرین، اس کے علاوہ ترقیاتی کاموں کے ذریعے عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کریں گے. وزیر اطلاعات تعلیم کا شعبہ حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے. مسائل کو وسائل کے ذریعے حل کریں گے. فہیم اختر ربانی صاحب، یہ جو ترقیاتی کاموں کو عوام کی جو ہے وہ بنیادی سہولیتوں کے ساتھ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، یہ اسٹیٹمنٹ کے تحت تو بڑی اچھی بات ہے. ذکر کیا گیا ہے کہ تعلیم کا شعبہ اور اس کے علاوہ میڈیکل کی ہم بات کریں تو اس میں جو ہے وہ سر فہرست ہے ہماری، لیکن وہ بھی جسٹ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے سیاسی اعلانات تک، نیوز پیپر کی اسٹیٹمنٹ تک اور ڈفرینٹ اجلاس یا کانفرنسز میں جسٹ جو ہے وہ کمنٹ پاس کرنے تک سر فہرست ہے. کام کے حوالے سے ابھی تک سر فہرست یہ نظر نہیں آیا ہے کیونکہ ڈیلیور نہیں ہو رہا. تعلیم کے اتنے ایشوز اس وقت نکل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایشوز نکل رہے ہیں، لیکن جب بات کریں گورنمنٹ کی کیا اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں تو پھر رزلٹ شو نہیں ہو رہا. تو یہ جسٹ آپ لوگوں کے سر فہرست اعلانات کے یا پھر جب بات کرنی ہو وہاں تک محدود رہتی ہیں یا پھر کام کرنا ہو اس میں بھی شامل ہونا چاہیے. ناظرین، آج کی لاسٹ جو نیوز ہمارے پاس ہے آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے. حکومت آزاد کشمیر اور نیپرا کمیونٹی انویسٹمنٹ پلان کے تحت بننے والے پروجیکٹس کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ طور پر نگرانی کریں گے. حکومت اور نیپرا کے درمیان معاہدہ. آزاد کشمیر کو بجلی 1.10 روپے میں فی یونٹ ملے گی. سالانہ 12 ارب اضافی آمدن ہوگی. اسٹیٹمنٹ میں آج کی کرنٹ نیوز میں جو ہے یہ میڈیا بریفنگ دی گئی ہے اور سالانہ 12 ارب جو ہے وہ 13 ارب 15 ارب، یہ اعلانات تک تو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن پھر وہی بات آج کروں گی کہ امپلیمنٹیشن کب ہوگی اس کے اوپر، اس کو کب جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے حل کیا جائے گا، کیا واقعی حل بھی ہوگا یا پھر جسٹ جو ہے وہ عوام کے فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ وقت جیسا ہی ٹائم پیریڈ گزرتا جائے گا عوام کے سامنے چیزیں ظاہر ہوں گی. اور ناظرین، اس کے علاوہ چلتے ہیں گلگت بلتستان کی ٹاپ سٹوریز کی جانب. گلگت بلتستان جو ہے وہ اس وقت بڑا اس میں جو ہے کچھ ہاٹ جو ہے نا وہ ہاٹ سٹوریز بھی بن رہی ہیں کیونکہ اس کو دھارے میں لایا جا رہا ہے، آئینی دھارے میں لانے جانے کی جو ہے وہ باتیں بھی چل رہی ہیں. پاکستان کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بہت سی دیگر چیزیں. تو چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ہے وہ ٹاپ سٹوریز میں کون سی کرنٹ افیئرس کو ٹچ کیا گیا ہے. جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب. گلگت بلتستان کا سینیریو چینج ہونے والا ہے اور کیا جو ہے وہ یہ موجودہ حکومت گلگت بلتستان کو آئینی دھارے میں جو لانے کی بات چیت چل رہی ہے یا آئینی جو عبوری صوبے کی بات کر رہے ہیں، نیو سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آج کی ٹاپ سٹوریز میں کون سے کرنٹ افیئرس کو ٹچ کیا گیا ہے. جی ہاں ناظرین، آج کی پہلی اسٹیٹمنٹ. وفاق سے کہہ دیا ہمیں تحریری طور پر بتایا جائے کیا مراد اور حقوق ملیں گے، معاہدہ بھی ہوگا. گلگت بلتستان قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات رواں سال. آرٹیکل 251 میں ترمیم کی بات، شیڈیول جاری ہوگا. مشیر قانون. اور اگر ہم صرف اسی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں ناظرین تو ابھی ریسنٹلی جیسے کہ ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ تمام وزراء کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی شارٹ نوٹس کے بیس پر جو ہے وہ بلوایا گیا گلگت بلتستان سے، اور جو دبئی میں تھے ایکسپو پروگرام کے حوالے سے ان کو بھی، اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اب آرٹیکل 251 میں ترمیم کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تحریری طور پر بتایا جائے کہ مراد اور کون سے رائٹس ملیں گے. تو اگر ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مشیر قانون صاحب کہ ہمیں کون سے مراد ملنے ہیں یا ہمیں کون سے رائٹس دیے جائیں گے، تو بغیر اس چیز کی آپ لوگوں نے کنفرمیشن کی ہے آپ لوگ جو ہے وہ آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو یہاں سے عوام کیا سبق حاصل کریں کہ آپ لوگوں کے اپنی قابلیت پہ شک کریں یا آپ لوگوں کی اپنی پرسنل انٹرسٹ کی بات کریں، کیونکہ آپ کو اپنا اسٹیٹمنٹ، یہ آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی ہماری بنائی گئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. نیوز پیپر میں آج آپ نے دیا ہے، یہ جو نہیں کنٹراڈکشن آپس میں ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ سمجھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں، عوام کو کیا خود کنفیوژن کا شکار لگ رہے ہیں اس وقت، تو عوام کو کیا آپ لوگ بریفنگ دیں گے پھر.
اس کے علاوہ ناظرین اسی کے ساتھ ہی قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر انتخابات کروائے جائیں گے. صوبائی اسمبلی کے انتخابات آئندہ سال ملک کی دیگر اسمبلیوں کے ساتھ ہی ہوں گے. ہم محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں وفاقی کابینہ میں بھی نمائندگی ملے گی. جب تک گلگت بلتستان کے ساتھ عبوری کا لفظ رہے گا ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا. گندم سبسڈی برقرار رہے گی. سہیل عباس منسٹر لا کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا اچھا ہے. بڑے کلیئر انداز میں انہوں نے بتایا کہ جو قومی اسمبلی کی ہم سیٹس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ نمائندگی کی جو بات کی ہے, یہاں پر عبوری لفظ جب تک رہے گا گلگت بلتستان کے ساتھ ٹیکس جو ہے وہ فری زون رہے گا. سبسڈی جو دی گئی ہیں گلگت بلتستان کو وہ ایز اٹ از جو ہے وہ برقرار رہیں گی. بڑا اچھے سے جو ہے نا یہ چیز کلیئر کی ہے. تو جو لوگ یہاں پر آبجیکشن کریٹ کرتے ہیں کہ آئینی عبوری صوبہ بننے کے بعد جو ہے وہ ٹیکس لگائے جائیں گے اور اتنے برے انداز میں جو ہے وہ گلگت بلتستان متاثر ہوگا, سبسڈی ختم کی جائے گی اور دیگر معاملات میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام سفر ہوں گے, تو یہاں پر منسٹر لا نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں واضح کر دیا ہے کہ کوئی سبسڈی ختم نہیں ہوگی. اور جو بات کرتے ہیں ٹیکس کی, وہ ٹیکس بھی فری زون ہی رہے گا. تو یہ عوام کو جو ہے اس حوالے سے کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے ناظرین, کیونکہ افواہیں دن بدن پھیل رہی ہیں. اور جب بات کرتے ہیں ہم اپنے رائٹس کی تو رائٹس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین بالکل اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. جی ناظرین, وسیع تر قومی مفاد میں ہم خوشی 2023 کے الیکشن میں جا رہے ہیں. امید ہے چارٹر آف ڈیمانڈ منظور ہو جائے گا. عبوری صوبے کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. امجد زیدی صاحب ابھی تک چپ کر روزہ رکھے بیٹھے ہوئے تھے, آج اچانک نمودار ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کیا ہے 2023 کے الیکشن میں خوشی جائیں گے. حالانکہ انہی کے جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت جو بات ہی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ناظرین, اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اگر اس پر بھی دیکھیں تو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت وزراء ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں تو اپنا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ کرنے دیا جائے. اگر رئیس میں الیکشن ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے ساتھ تو زیادتی ہے. اور اس طرح کی کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں. حقائق کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے, آپ لوگوں کو حقائق سے آگاہ بھی کریں گے. لیکن امجد زیدی صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ بڑا ہی جو ہے وہ دیکھنے میں ناگوار گزر رہا ہے, کیونکہ منافقت جھلک رہی ہے. سمپل سی جو اگر ہم بات کریں یہاں پر الیکشن میں جانے کے بڑے دعوے اور بات چیت کر رہے ہیں, بیک فرنٹ پر جو ہے وہ بیک فٹ پہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو خود کلیئر ہیں. پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے وزراء کو کہ خود سیٹسفائیڈ ہوں اور اس کے بعد پارٹی لیول پہ اگر آ کے بات کریں تو پھر بہتر ہوگا, کیونکہ صرف ایک سیاسی اعلان سے کچھ نہیں ہوتا, ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. امجد زیدی صاحب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر ایک بات کر رہے ہیں تو وہی بات جو ہے نا ہر پلیٹ فارم پر کرنی چاہیے. یہاں پر آ کے آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں, کسی اور پلیٹ فارم پہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, تو اس سے عوام کیا سوچے پھر آپ کے بارے میں. اور ناظرین اس کے علاوہ ایک جو ہاٹ ایشو چل رہا ہے گلگت بلتستان میں, وائس چانسلر بلتستان یونیورسٹی متنازع شخص قبول نہیں, سیاسی مذہبی جماعتیں اور طلبہ تنظیمیں یک زبان. سول سوسائٹی ممبران, بی ایس ایف, انجمن تاجران, MWM اور حکمران جماعت کے نمائندے بھی متنازع وی سی کا راستہ روکنے کے لیے حکمت عملی بنانے پر اتفاق. اتوار کو پریس کانفرنس کا بھی اعلان کیا گیا ہے. وائس چانسلر نہ ہو گیا بلتستان کا, پتہ نہیں گلگت بلتستان کے پرائم منسٹر کا لگ رہا ہے کہ سلیکشن کی بات چیت چل رہی ہے اس وقت. یہ معاملہ ناظرین دن بدن جو ہے وہ گمبھیر ہو رہا جا رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر نعیم جو ہے وہ اپنی جگہ بنا پاتے ہیں یا گلگت بلتستان میں جو لوگ ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں اس وقت وہ جو ہے وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. صرف یہ دیکھنا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین بالکل اس سے ٹچ کرتے ہوئے ایک نیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ اسی نیوز سے ریلیٹڈ ہے. متنازع شخص کو وائس چانسلر بنانے پر انگلیاں تو اٹھیں گی, احتجاج بھی ہوگا. انجمن امامیہ یونیورسٹی سینٹ نے صدر کو بھیجے 3 ناموں میں نعیم خان کو فہرست سابق وی سی کے ساتھ معاہدے کی لاج رکھ لی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الزامات کی تحقیقات ہوتی اور سابق وی سی تحقیقاتی کمیٹی میں پیش ہوتے. اصغر علی جوادی کا جاری بیان,
یہاں تو اصغر علی جوادی صاحب پر جو ہے وہ انگلی اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے اوپر سٹیٹمنٹ میں انجمن امامیہ کا جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے، حالانکہ نیچے یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ تو کائنڈلی پلیٹ فارم وہ یوز کریں جو کہ اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے، کیونکہ جو اوپر سٹیٹمنٹ آئی ہے اگر انجمن امامیہ کی طرف سے آئی ہوتی تو یہ پورا مرکز کی جانب سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اگر آپ ان کا نام یوز کر کے اور آگے آپ اپنا جو ہے وہ بیان رکھ رہے ہو تو یہ بہتر نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے عہدے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اصغر علی جوادی صاحب کا چونکہ یہ بیان بڑا اچھا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن انجمن امامیہ مرکزی ان کا پورا ایک جو ہے وہ اپنا آتا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ ہر اعتبار سے ہر معاملے پر، تو کوشش کی جائے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ مکس اپ نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی نیوز کی جانب بڑھتے ہیں۔ خالد خورشید کی کاوشیں لائق تحسین، ریاست ماں کا کردار ادا کرے آغا علی رضوی۔ موجودہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نشستوں کی تعداد کسی صورت 70 سالہ محرومی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ صوبائی حکومت اور اپوزیشن گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے ڈٹ جائیں۔ جنرل سیکرٹری مجلس وحدت مسلمین آغا علی رضوی کا یہ بیان بڑا اچھا ہے، اور ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا یہاں پر۔ خالد خورشید کو خیر اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، اور نشاندہی کرنی چاہیے جہاں پر کوئی چیز اگر اچھی نہ ہو رہی ہو عوام کے لیے، لیکن یہاں پر یہ بات کہ صوبائی حکومت اور اپوزیشن گلگت بلتستان مستقبل کے لیے ڈٹ جائیں، تو یہ ڈٹ جانا، یونائٹڈ ہونا، یہ تو عالی صاحب بڑا مشکل ہے اس وقت۔ آپ کے اسٹیٹمنٹ کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں، لیکن یہ جو یوز کیا گیا نا سینٹنس میں ایک لفظ، تو یہ اگر یونٹی شو ہی کرنا ہوتا تو اگر بہت پہلے کر دیتے تو معاملات بہت ہی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی اس وقت نہیں ہے کہ کیا یہ لوگ جو ہے وہ یونٹی کا مظاہرہ کریں گے نہیں کریں گے، اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جائیں گے نہیں ڈٹیں گے، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ لوگ اپنے مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں، چاہے وہ حکومتی نمائندوں کی بات کریں، اپوزیشن لیڈرز کی بات کریں، اسمبلی ممبرانز کی بات کریں، تو سینیریو کچھ اور، اندرونی معاملات کچھ اور دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔